12 अगस्त 2024 को पाकिस्तानी आर्मी एक्ट के मुतल्लिका दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई। ISPR के सवाल से बताना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुँचाना शामिल है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के मुलव्वस होने से मुतल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। इन पर तशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। इन मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर के इमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तानी आर्मी एक्ट के मुतालिका दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना है, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और इन अफराद को नाजायज नुकसान पहुँचाना शामिल है। इसके साथ ही ISPR का मजीद बताना है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिका पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद के मुलव्विस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतालिका वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश। इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर कीमा और मिली भगत भी शामिल है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। आपको बता रही हैं इस खबर से मुतालिक फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई है। आपको बताएं फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुँचाना शामिल है। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के मुलव्वस होने से मुतल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। इन मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर के इमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, साबिक DG ISI जनरल फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की तैयारियां मुकम्मल, कार्रवाई इस वक्त शुरू कर दी गई है। जावेद शहजाद मजीद बताएंगे। जावेद, बताएगा साबिक DG ISI फैज हमीद के खिलाफ जो है वो चार्जशीट कर दिया गया उनको बाज़ाब्ता तौर पर। जी बिल्कुल जी, मैं आपको बताना चलूँ कि ISI के जो साबिक सरबराह हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, तो आर्मी एक्ट की जो चार्जशीट कर दिया गया है, आर्मी एक्ट के तहत मुख्तलिफ जो दफात हैं वो उनके खिलाफ लगाई गई है और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दी गई है। फील्ड कोर्ट जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट किया गया है। इन चार्जेस में सियासी सरगर्मी में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफादात को नुकसान पहुंचाया गया था, जबकि इस हवाले से जो अपने सरकारी वसाइल है उनका भी गलत इस्तेमाल किया गया था और दीगर अफराद को भी नाजायज तरीके से फायदा भी पहुंचाया गया और नुकसान भी पहुंचाया गया है। अपना मैं ये भी बताऊंगा, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात से मुतल्लिक जो है लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के मुलव्वस होने के मुतल्लिका भी अलहदा से तफ्तीश की जा रही है और इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के जो वाक़यात हैं 9 मई से जुड़े हुए वाक़यात शामिल हैं। इनमें मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की इमा पर मिली भगत भी शामिल हैं और तफ्तीश का दायरा कार
اختیار وسیع کر دیا گیا ہے. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو قانون کے مطابق تمام قانونی حقوق جو ہے وہ فراہم کیے جا رہے ہیں, اور اب یہ باضابطہ کارروائی شروع ہونے جا رہی ہے, اور یہ معاملہ اب آگے بڑھے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ اس معاملے میں ان کے شریک کار کون تھے, شریک جرم کون کون سے لوگ تھے. اس کے بارے میں مزید تفصیلات بھی سامنے آنے والی ہیں. صحیح. اچھا جاوید شہزاد, یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں سابق ڈی جی ایس آئی جنرل فیض حمید کو, یہ بتائیے گا کیا ان کو وکلا کی ٹیم الاؤ کی گئی ہے, کوئی جو قانونی ماہرین ہیں وہ ان کو دیے گئے ہیں تاکہ ان کی جانب سے بھی موقف سامنے آ سکے؟ جی بالکل. آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں جو بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ جب قانونی حقوق دیے جاتے ہیں تو سب سے پہلا یہی ہوتا ہے کہ ان کو وہ اپنا قانون جو وکیل ہے وہ مقرر کر سکتے ہیں, اپنی وکلا کی ٹیم مقرر کر سکتے ہیں, اور اس حوالے سے اگر یہ اب کارروائی آگے بڑھتی ہے اور فیلڈ کورٹ جنرل مارشل کا فیصلہ بھی آتا ہے تو اس میں اپیل کا بھی حق دیا جاتا ہے. تو یہ جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ قانونی حقوق دیے جا رہے ہیں, اس کا مطلب یہی ہے کہ انہیں وکیل کی سہولت حاصل ہوگی, وہ اپنی مرضی سے اپنا وکیل جو ہے وہ کر سکتے ہیں, اور وہ جو وکیل ہے ان کے بہاف پہ وہ اپنا پیش بھی ہوگا. اچھا جاوید, یہ بتائیے گا جب ان سے تفتیش کی جا رہی تھی تو اس کے بعد کچھ ملٹری کے ریٹائر پرسنل کو بھی گرفتار کیا گیا تھا جو شریک جرم تھے, جو انویسٹیگیشن میں جن کے نام سامنے ہے, تو ان کو بھی کیا چارج شیٹ کر دیا گیا آج؟ جی دیکھیں, اس حوالے سے ابھی تک آئی ایس پی آر کی جانب سے کچھ بھی نہیں بتایا گیا. آج کی جو پریس ریلیز جاری ہوئی آئی ایس پی آر کی جانب سے وہ ڈائریکٹلی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے متعلقہ تھی, اور فیض حمید کے خلاف جو باضابطہ کارروائی شروع کی گئی ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی, اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اب جیسے جیسے یہ کارروائی آگے بڑھتی ہے, تفتیش کا دائرہ آگے بڑھتا ہے, تو پھر مزید جو تفصیلات ہیں آنا باقی ہیں, آنے والی ہوں گی, لیکن قبل وقت اس بارے میں بات کرنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ اس حوالے سے تفتیش کا جو دائرہ کار ہے قبل از وقت ہے. جاوید شہزاد, یہ بھی بتائے گا, ذکر کیا گیا 9 مئی کا خاص طور پہ جو پریس ریلیز جاری کی گئی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ خاص سیاسی ایما پر خاص سیاسی جماعت کے لیے جو انتشاریوں کا 9 مئی کو حملہ کیا گیا تھا اس کو بھی جنرل فیض حمید کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے, اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی دیکھیں, بالکل اس میں بڑے واضح طور پہ آئی ایس پی آر کے جو پریس نوٹ ہے اس میں جو بتایا گیا تھا کہ ان پر پرتشدد اور بدامنی کے جو واقعات ہیں 9 مئی سے جڑے ہوئے واقعات شامل ہیں, اور اس حوالے سے جو فیض حمید کا جو رول تھا, فیض حمید کے جو رابطے تھی, فیض حمید کی جو سہولت کاری تھی, اس سارے معاملے کو شامل تفتیش کیا گیا ہے. اور پھر اس میں جو مطلب تفتیش کے جو تفتیش کار ہیں ان کو جو شواہد ملے ہیں ان شواہد کی روشنی میں تفتیش کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور یہ واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں پرتشدد واقعات تھے, بدامنی کے جو بھی معاملات تھے, اور اس میں وہ فیض حمید صاحب کا جو رول تھا, فیض حمید صاحب کی جو رابطہ کاری تھی, جو سہولت کاری تھی, اس کے شواہد تفتیشی اداروں کو ملے ہیں, تفتیشکاروں کو, تو وہ تفتیش کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور یہ واقعات ڈھکے چھپے بھی نہیں ہیں, آپ کے سامنے ہی ہے, پوری قوم نے بھی دیکھا کس طرح کی بدامنی ہوئی تھی, کس طرح کے پرتشدد واقعات ہوئے تھے. اب مسلح افواج کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا تھا, شہداء کے جو مزار ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا تھا, شہداء کے مجسموں کو بے توقیر کر کے گرایا گیا تھا, اور کور کمانڈر ہاؤس جو لاہور کا ہے اس کے اوپر بھی حملہ کیا گیا تھا, وہ توڑ پھوڑ کی گئی تھی. جو پاک فوج کا جو جنرل ہیڈ کوارٹر جی ایچ یو راولپنڈی جو مال روڈ کے اوپر واقع ہے اس کے اوپر بھی جو چڑھائی کی گئی تھی, وہاں پہ بھی مطلب جلاؤ گراؤ پتھراؤ وغیرہ بھی ہوا تھا. تو یہ جو واقعات سارے کے سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں, اور اس میں جو سابق جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جو ان کے ساتھ جو کافی ساری جو معلومات ہے تفتیش کاروں نے ان سے حاصل کی ہوگی, اور تفتیش کا جو دائرہ کار جب ہوتا ہے تو وہ پورے کا پورا ان کی کمانڈ سے لے کے, آپ کمانڈ سے کیا لے کے بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جس وقت وہ پی ایم اے سے پاس آؤٹ ہوئے اس وقت سے لے کے تو آخر چارج چھوڑنے تک پر جو جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان سب کو ڈسکس کیا جاتا ہے, ان سب کو جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے مطابق پھر سارے معاملات کو دیکھا جاتا ہے. اور اچھا جاوید شہزاد, پریس ریلیز کے اندر ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا, اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے. اس سے پہلے جب ان کو اریسٹ کیا گیا تھا تو خبریں آ رہی تھی کہ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا ذکر کیا جا رہا تھا جو کہ اسلام آباد کے اندر موجود ہے. تو بتائیے گا کہ یہ جو ان کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں ابھی تک, یا جو ثابت ابھی تک ہو سکا ہے, جب وہ اپنی پوسٹ پر تھے, جب وہ سرونگ تھے, تب کے بھی واقعات شامل کیے گئے ہیں؟ جی دیکھیں, میں اس میں بالکل جب جس وقت یہ اریسٹ کیا گیا تھا اس وقت بھی یہ جو سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشن تھی کہ یہ جو ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس سوسائٹی کے اوپر جو کچھ آپریشن کیا گیا تھا, وہاں سے کچھ توڑ پھوڑ بھی ہوئی تھی,
اور ان کے جو مالکان سپریم کورٹ تک گئے تھے، تو وہ کیس تو اس وقت سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی کہ جو وزارت دفاع ہے اس کی تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرے، تو وہ کیس بھی ہے اور یہ دوسرا بھی ہے۔ اب دیکھیں اس میں جو چیزیں جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، جب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ آپ دیکھیں جو کلاسیفائڈ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، کلاسیفائڈ انفارمیشن ہوتی ہے، وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا حصہ ہوتی ہے۔ اس کو نہ تو مطلب ہے کسی اور بندے سے شیئر کیا جا سکتا ہے، نہ کسی اور بندے کو ٹرانسفر کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی کلاسیفائڈ قسم کے جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ پاس رکھے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا یہ بنیادی طور پہ یہ حصہ ہے کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو انفارمیشن ہے، کلاسیفائڈ جو انفارمیشن ہے، کلاسیفائڈ جو ڈاکومنٹیشن ہے، وہ اگر آپ اس کو مس یوز کرتے ہیں، آگے پاس آن کرتے ہیں اور آگے کسی کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، تو اس حوالے سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے۔ اور وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جو اشارہ دے رہے ہیں ICR کی پریس ریلیز میں، ان کا بنیادی طور پہ کہنے کا یہی مقصد ہے کہ اس سارے جو معاملے میں جو کچھ بھی ہوا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی بھی ہوئی ہے، اور یہ مزید تفصیلات جو ہے جیسے جیسے کارروائی آگے بڑھے گی وہ سامنے آنی ہے۔ لیکن جنرل حمید کا جو اپنا جو کمانڈ رہی ہے اپنا DGC کے طور پہ اور ڈائریکٹر جنرل ISI کے طور پہ، تو ان کے جن سے رابطے تھے، جن کے ساتھ کوآرڈینیشن تھی، جو سیاسی مراسم تھے، جو سیاسی معاملات تھے، کس میں وہ اپنا جو سرکاری جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو کیسے انہوں نے ڈیمیج کیا، تو یہ چیزیں جب کورٹ میں چیزیں ڈسکس ہوں گی فیلڈ کورٹ مارشل جنرل میں، تو اس میں چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کیا کیا ایکشن تھا، کیا کیا معاملات تھے۔ لیکن اچھا جاوید شہزاد، آپ کئی عرصے سے جو ہے وہ ISPR کر رہے ہیں، تجزیہ اس کے اوپر دیجیے گا کہ باقاعدہ طور پر کارروائی تو شروع کر دی گئی ہے، واٹ نیکسٹ؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کس طرح فرد جرم ان کے اوپر عائد کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں جب کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور جب یہ چارج شیٹ اس پہ کریں گے تو اس کے بعد جو فیض حمید صاحب کا جو اپنا وکیل ہوں گے یا قانونی ٹیم ہوگی وہ بھی ان کا موقف سامنے رکھے گی، اس موقف کو بھی دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد جو فیلڈ کورٹ مارشل جنرل ہے وہ اپنا سارے جو کیس کو ٹرائی کریں گے۔ اب کتنا ٹائم لگتا ہے دیکھیں، یہ بھی نہیں کہ راتوں رات اس پہ فیصلہ آ جائے۔ یہ دیکھیں کب وہ اریسٹ ہوئے تھے، اس کے بعد یہ فیلڈ کورٹ مارشل بنا، اس کے بعد اس کی تقرری ہوئی، سارا پروسیس ہوا، تو جیسے جیسے یہ اب اپنا ورژن آئے گا، ان کا بھی ورژن آئے گا، پھر جو چارج شیٹ ہوگی، چارج شیٹ بھی سامنے ہوگی، تو اس کے بعد فیلڈ کورٹ مارشل جنرل نے صحیح۔ جاوید شہزاد ساتھ رہیں۔ ثاقب کھرل نے ہمیں جوائن کیا ہے، اینکر پرسن ABN سے۔ شکریہ ثاقب وقت دینے کے لیے۔ ثاقب، آپ نے نیوز تو سن لی ہوگی، 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی ایکٹ کے متعلقہ دفعات کے تحت سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی باقاعدہ طور پر شروع کر دی گئی ہے، کیا تبصرہ کریں گے آپ اس پر؟ جی بالکل، ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اٹ واز آل ایکسپیکٹڈ دو، کیونکہ ہمارے بہت سارے تجزیہ کار اور بہت سارے باخبر لوگ جو ہیں وہ کئی ہفتوں سے اس خبر کا یا اس آج کے ڈیولپمنٹ کا ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں، ٹاک شوز میں ذکر کر چکے ہیں۔ یہاں پر ایک پوائنٹ جو میں ریز کرنا چاہوں گا یا جس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا، دیٹ از کہ جنرل فیض حمید صاحب اکیلے تو اس سارے معاملات کے اندر نہیں ہوں گے نا، بہت سارے لوگ اور بھی ہوں گے۔ سو آئی تھنک اس میں ان ڈیز ٹو کم کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی بڑی بڑی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ obviously ایک جو بہت ہی اہم چیز ہے 9 مئی کے معاملات جو تھے، 9 مئی جو ایک اسپیسیفک ڈے ہے پاکستان کی پولیٹیکل تاریخ کا، اس کے اندر بھی انوالومنٹ جو ابھی تک کی انفارمیشن آ رہی ہے اس کے اندر بھی جنرل فیض کی انوالومنٹ کا اس میں اندیا ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ تو obviously اس کی امپلیکیشن یہ ڈیولپنگ اسٹوری ہے، ان ڈیز ٹو کم بہت سارے نام، بہت سارے لوگ اور بھی میرے نزدیک کو سامنے آنے چاہیے یا آئیں گے کہ جن کو جوڑا جائے گا اس سارے معاملے کے ساتھ، لیکن بہت بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور آئی تھنک یہ ریسنٹ ٹائمز کی ہماری بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ریزن کہ پاک فوج از دیٹ آرگنائزیشن کہ جو اپنے اندر سے ہی احتساب کا معاملہ اسٹارٹ کرتی ہے، اور یہ دیکھیے نا کہ جنرل فیض کتنے امپورٹنٹ ٹائمز میں، کتنے امپورٹنٹ سیٹ پہ یا پوسٹ پہ رہے ہوئے ہیں کہ جنرل باجوہ کے قریب 3 لوگوں میں سے رہے ہوئے ہیں۔ ایٹ دیٹ ٹائم پرائم منسٹر تھے جو پاکستان کے، ان کے قریب 3 لوگوں میں سے رہے ہوئے، تو احتساب کا عمل اسٹارٹ ہونا، وہاں سے ود ان دا آرگنائزیشن اسٹارٹ ہونا، آئی تھنک اٹس اے بریلینٹ اسٹیپ۔ صحیح۔ علینا شگری نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ علینا شکریہ وقت دینے کے لیے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ علینا آپ اس کے اوپر تبصرہ کیا کریں گے، اور یہ بھی بتائے گا کہ 9 مئی کا خاص طور پہ پریس ریلیز کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ فیض حمید ملوث تھے 9 مئی کے اندر جو ملک کے اندر انتشار کیا گیا؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں بہت بڑی انڈیڈ یہ خبر ہے، اور جس طرح سے میں سیکنڈ کرتی ہوں، ثاقب بھی جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ فوج نے بطور ادارہ اپنے ہی رینک اینڈ فائل میں یہ احتساب کے عمل، اور اتنے ایک بڑے رینک کے میرے خیال سے افسر جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے اوپر چارجز یہی تھے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اگین لوگوں کو موبلائز کرنا، 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونا، اور اب یہ صرف الزام نہیں، ان کو باقاعدہ
باضابطہ طور پہ اب چارج شیٹ کر دیا گیا ہے. اس کے بہرحال بہت ہی فار ریچنگ میرے خیال سے امپلیکیشنز اب اس کے دیکھنے کو ملیں گی، نظر آئیں گی، اور وہ اثرات سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب تک بھی وہ اثرات ہمیں ان کے اوپر بھی نظر آئیں گے کہ کس طرح سے ایک ملک کا جو ایک ڈی جی آئی ایس آئی مطلب ایک اتنے بڑے رینک کا افسر، میرے خیال سے میں نے تو کبھی تاریخ میں اتنے بڑے رینک کے افسر کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کی کارروائی یا اس قسم کا الزام جو ہے وہ پہلی بار ہی دیکھا جا رہا ہے. ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی وہ ایک ادارے کے خلاف جو ہے وہ 9 مئی کے بھی اگر حوالے سے جو بات ہو رہی ہے وہ نیچرلی وہ واقعات میں اگر ان کا ملوث ہونا پایا جاتا ہے تو وہ ادارے کے خلاف اکسانے کی بہرحال کوشش کی گئی تھی. اور لائک آئی سیڈ کہ اب یہ صرف الزام نہیں، ان کو جس طرح سے چارج شیٹ کیا گیا اور یہ ایک آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جہاں پر خلاف ورزی کی بات آتی ہے، ریاستی وسائل اور اپنی پوزیشن کا. صحیح علینا، 9 مئی کے حوالے سے واپس آپ کی طرف آئیں گے. ابھی جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائر محمود شاہ نے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کو وقت دینے کے لیے. بتائیے گا جنرل فیض حمید کے حوالے سے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی باقاعدہ طور پر کارروائی شروع ہو گئی ہے، آپ اس کارروائی کو کیسا دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پہلے بھی میرے خیال میں آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی تھی اور پھر اس کو معاف کیا گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایسے کوئی ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے جو کہ ملک کے خلاف ہو. تو اس لحاظ سے اس کا کورٹ مارشل اس کو تحویل میں لیا گیا اور اس کا کورٹ مارشل کے لیے پروسیڈنگ ابھی آج کل چل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بات ہے کہ آرمی جو ہے وہ صرف باہر نہیں بلکہ اس کے اندر ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے اس طرح کے کورٹ مارشل کافی ہوتے رہتے ہیں. وہ چونکہ چھوٹے نیچر کے ہوتے ہیں تو شاید اس کی پبلسٹی نہیں ہوتی، لیکن یہ چونکہ مشہور ہے اور ڈی جی آئی شاہی بھی رہے ہیں تو میرے خیال میں ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے این قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق ہو رہی ہوگی. تو انشور کہ اس کو سزا ملے گی یا جو بھی آگے پتہ چلے گا. صحیح. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ہمارے اینکر پرسن ہے رائے ثاقب، انہوں نے بڑا ایک اہم پوائنٹ اٹھایا. ان کی جانب سے کہا گیا یہ کہ وہ اکیلے تو نہیں ہوں گے، ان کا پورا ایک نیٹ ورک ہوگا. تو کیا نیٹ ورک بھی سامنے آئے گا؟ مزید آگے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہیں؟ جی بالکل، ان کے ساتھ کوئی اور بھی ساتھی ہے اور شاید ان کا بھی کورٹ مارشل جاری ہو یا اس کے بعد وہ ہو، لیکن ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اور فوج میں نارملی جو اس طرح کی وائلیشن کرتا ہے تو ہمیشہ ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے فوج میں دیکھا ہے، خود بھی کورٹ مارشل کیے ہیں لوگوں کے جب ضرورت ہو اور ان سے واقف ہے. صحیح. اچھا